नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफीक से आज हम अपना पारा नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पारा नंबर 7 का एक रीकैप। सूरतुल माइदा की तकमील हो गई कल, और हमने देखा कि किस तरीके से तदरीजन अहकामात की भी तकमील हो गई। कस्मों के तोड़ने का कफारा, हालत एहराम में शिकार मारने का कफारा, शराब और जुए की मुमानियत के तकमीली अहकामात, गैर जरूरी सवालात पूछने से मना किया गया, मौत के वक्त वसीयत, कयामत के दिन रसूलों से गवाही और फिर ईसा इब्ने मरियम से भी गवाही। जिम्मेदारियों के बारे में अल्लाह ताला उनसे सवाल पूछ रहे हैं। आखिरत का दिन किन के लिए कामयाबी का दिन है? जिन्होंने सच्चाई के साथ अल्लाह के साथ मुआहदा या मीसाक का पास रखा। सूरतुल अनाम का आगाज हुआ था कल, ये पहली मक्की सूरा है जो हमने पढ़ी। बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट इसमें आ रहा है वो ये है कि अल्लाह ने इंसान को सलीमुल फितरत यानी सलीम फितरत पर पैदा किया है। उसके अंदर नेकी और बदी की तमीज पहले से रखी है। उसके लिए किसी को मुसलमान होने की जरूरत नहीं है। और अपनी मार्फत भी यानी अल्लाह की मार्फत भी इंसान के अंदर पहले से मौजूद है, रूह की शक्ल में। लेकिन वो दबी हुई होती है, वो डोरमेंट हो जाती है। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो वो बहुत सारे अहद भी एक बहुत अहम अहद भी करके आता है, वो भी भूल जाता है। खैर, उसी पहचान को याद कराने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ निशानियां हमारे सामने रखी हैं, जिन पर तवज्जो दिलवाने के लिए अल्लाह ताला के पैगंबर इंसानों की तरफ आते रहे हैं। तो क्या है कि कायनात की निशानियां एक तो, और दूसरी इंसान के अंदर की शहादत भी, और एक तो आयात वो भी हैं जो कुरान में मौजूद हैं। बहरहाल इन दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस मक्की सूरतों में ये है कि अगर इंसान तासुब से पाक होकर कायनात के निजाम पर गौर करे तो खुद ही इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि ये सब बेकार नहीं है, हर चीज बामकसद है, और किसी ने इसको बनाया है तो यकीनन मेरे होने का भी मकसद होगा। तो 50% तो वो खुद ही हिदायत तक पहुंच गया है, यानी या हिदायत तक के ही या फिर अल्लाह ताला की जात तक पहुंच गया, लेकिन उसके आगे वो नहीं जा सकता। उसके बाद जो 50% उसके ऊपर काम करती है, ये कंट्रीब्यूट करती है, वो वही की तालीम करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फितरत सलामत नहीं रहती, जैसे दुनिया की लज्जतों में इंसान गुम हो जाए, उसकी प्रायोरिटी इस दुनिया की कामयाबी हो, तो जाहिर है उसकी जिंदगी का सारा महवर यही दुनिया बन जाएगी। तो फिर मुश्किल हो जाता है कि ऐसे शख्स को समझाना। लेकिन उन उन लोगों को भी समझाने की पूरी कोशिश की गई है इस कुरान के अंदर। क्योंकि ऐसा होता है जब ये स्टेज पहुंचती है तो अक्ल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर वो कोई बहाना करते हैं कि आप ये हमें हिस्सी मोजज़ात दिखा दें तो हम मानेंगे, हमारे ऊपर वही उतरेगी तो मानेंगे, फरिश्ता देखेंगे तो मानेंगे। तो इस तरह के फिर बहाने शुरू हो जाते हैं। सो अभी आर्ग्यूमेंट का सिलसिला चल रहा है, देखते हैं आगे पारा नंबर 8 से किस तरह से स्टार्ट होता है आर्ग्यूमेंट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकति व कल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ला शैइन कुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन अक्तरहुम यजहलून। सदक़ल्लाहु अज़ीम। आयत नंबर 111, 111। अगर हम फरिश्ते भी इन पर उतार देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीजों को हम इनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं थे। यानी इनकी हर डिमांड अल्लाह ताला कहते हैं पूरी हो जाती अगर, तो भी ये ईमान नहीं लाते। इल्ला ये कि मशीयत इलाही ही यही हो, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। तो अब चांस यही रह गया इन 12-13 साल के बाद, जो कोशिश करके देख देख ली गई है कि अब अल्लाह ही कुन कह दे तो बस ये ईमान ला सकते हैं, वरना कोई और चांस नहीं है। और जाहिर है अल्लाह ताला का तो ये तरीका है नहीं है। और ये लोग जो जाहिलियत की बातें करते हैं वो क्या बातें हैं, असल में तो जज्बाती सोच है इनकी, अकल से काम नहीं लेते। और हमने तो इसी तरह, यह आयत भी बहुत अहम है, देखिए इसकी अरबिक टेक्स्ट भी देखिए। वकदालिका जअलना लिकुल्ली नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसी वल जिन्नि यूही बादुहुम इला बादिन जुखरुफल कौल, ये की वर्ड है, जुखरुफल कौली गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फअलूहु फज़रहुम वमा यफ्तरून। और हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है। यानी शैतान जिन और शैतान इंसान जो एक दूसरे पर ये जुखरुफल कौल, उसका मतलब यहाँ पे किया गया खुशाइंद बातें, धोखे और फरेब के तौर पर वही करते रहते हैं।
اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی تو ایسا نہ کرتے، کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اس میں چیز یہ ہے کہ جس طرح جنوں کے شیاطین ہیں اس طرح انسانوں کے بھی شیاطین ہیں۔ جیسے کہ ابو جہل تھا، تو ابو جہل جو ہے وہ جب حضرت ابو طالب وفات پا رہے تھے اور وقت قریب آ چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے چچا سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ چچا جان کلمہ پڑھ دیجئے، میں تاکہ میرے پاس کوئی تو کلو ہوگے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہاں آخرت میں آپ کی سفارش کر سکوں۔ تو ابو جہل نے نا ان کو برگلانا شروع کر دیا کہ ابو طالب اب تم موت کے ڈر سے اپنے دین سے، اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جاؤ گے۔ تو ایک تو یہ اس طرح کے شیطانی کردار جو ہیں وہ انسانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کیا ہوا، کہ آج جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج اگر انسانی شیطان یا جنوں کے شیطان متفق ہو کر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کس بات پہ؟ کہ نبی کے مقابلے میں اس کے مشن کو دبانے کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی پیغمبر دنیا کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے نکلا ہے تو تمام شیطانی قوتیں اس کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتی ہیں۔ اب یعنی شیطانوں کی جو جماعت ہوتی ہے نا، اس میں انسان بھی شامل ہے، اس میں جن بھی شامل ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو اللہ کے بندوں کو بھٹکانے کے مختلف طریقے وہی کرتے ہیں، القاء کرتے ہیں کہ تم دیکھو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا، بڑا کامیاب ہوا، تم یہ طریقہ اختیار کر لو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہی کا مطلب خفیہ اشارہ بھی ہوتا ہے اور دل میں بات ڈالنا بھی ہوتا ہے، اور یعنی یہ وسوسہ اندازی ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ نوٹ کرنی چاہیے کہ جو جنوں کے شیطان ہوتے ہیں، جیسے ابلیس جو ہے وہ شیطان ہے مگر وہ جنوں میں سے ہے، لیکن جو انسانی شیطان ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، ہمارے دوستوں کی فارم میں ہو سکتا ہے، ہمارے بہن بھائیوں کی فارم میں ہو سکتا ہے، اور تاؤس پڑھنے سے وہ جاتا بھی نہیں ہے۔ سو اب وہ کون سی زخرف القول کی کیا مثالیں ہیں جو کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر القاء کرتے ہیں، چالیں، زخرف القول، تدبیریں، شکوک و شبہات ڈالنا، لوگوں کے دلوں کے اندر شک ڈال دینا جس سے مشن کو نقصان پہنچے۔ تو یہ اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ آپس میں ایکسچینج کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے زخرف القول کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا اللہ کیوں کرتا ہے؟ اگر آپ کے رب کی مشیت یہ ہوتی تو وہ ایسا نہ کرے، تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اپنے افطرا بردازیوں میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں آزمائش کے لیے۔ تو انبیاء کی بھی آزمائش ہوتی ہے، تو اور اہل ایمان کی بھی ساتھ میں، کہ کون اس میں سے پھر نکل کے سامنے آتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جو شیطانوں کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں۔ کس کی طرف مائل ہوں؟ اسی زخرف القول کی طرف، یعنی یہ جو خوشائند باتیں شیطان سکھاتا ہے نا انسان کو، اس کی طرف لوگ مائل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ اس سے راضی ہو جائے۔ راضی ہونے کا مطلب ہے پوری طرح کنونس ہے کہ یہی راستہ ٹھیک ہے۔ اب جب کنونس ہو گئے تو کیا کریں گے؟ اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو کرنا چاہتے ہیں پھر وہ کریں۔ وہ جیسے کل بات ہوئی تھی کہ یو اونلی لیو ونس، زندگی تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے گزارو۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور یہ ساری باتیں ہمیں کتاب کے تھرو ہی پتہ چل رہی۔ اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی، کون؟ اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فرامین کو تبدیل کرنے کا مطلب ہے کہ جو سنت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اہل ایمان کو لے کے، یا جو بھی دین کا داعی کھڑا ہوگا اور اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر اس کے اوپر آزمائشیں نہ آئیں۔ وہ کیا آزمائشیں ہوتی ہیں؟ کہ وہ فیکٹر، جو شر کے فیکٹر جو اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ شر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ کا نظام، اللہ کا جو قانون ہے وہ اس دنیا میں نافذ ہو۔ وہ تو یہی چاہیں گے کہ ہمارا ہی قانون اس دنیا میں چلتا رہے۔ سو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ وہ ان لوگوں کو بھی موقع دیتا ہے تاکہ اہل ایمان کی بھی آزمائش ہوتی چلی جائے۔ اچھا جی، آگے بہت ہی خوبصورت بات، وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اب جو زخرف القول ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ خوشائند باتیں کون سی ہیں، اب وہ ان کی کچھ مثالیں آ رہی ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ کس بات کی مثال دی جا رہی ہے؟ وہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا، کیا؟ میجورٹی از اتھارٹی،
हम कहते हैं ना मेजोरिटी इज अथॉरिटी। और इसी कॉन्सेप्ट को लेके क्या होता है कि एक ट्रेंड सेट होता है, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं और मेजोरिटी उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। अगर कोई मना करे तो कहते हैं इतने सारे लोग कर रहे हैं, गलत होता तो करते। अल्लाह ताला हमें क्या मयार दे रहे हैं, अक्सरियत गुमराही पर होती है। तो शऊर की जिंदगी गुजारो मुसलमानों, तुम्हारे लिए राहें दोनों अल्लाह ताला ने खोल के रखी हुई है कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। और ये जो लोग जो अपने जो ट्रेंड सेटर्स हैं या लोगों को गुमराह करते हैं, उनके पास कोई दलील नहीं है कि वो क्यों ये काम कर रहे हैं, महज इसके कि वो उनके अपने ख्वाहिशात हैं और अपने ख्वाहिशात नफ्स को ही तस्कीन पहुंचा रहे हैं। उनके कोई और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, तो उनके पास कोई दलील नहीं है इसकी। फिर अगर तुम लोग अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हो तो जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसका गोश्त खाओ। आखिर क्या वजह है कि तुम वो चीज ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो? हालांकि जिन चीजों का इस्तेमाल हालत इस्तरार के सिवा दूसरी तमाम हालतों में अल्लाह ने हराम कर दिया, उसकी तफसील वो तुम्हें बता चुका है। यानी कौन सी चीजें हराम थी वो तुम्हें पहले ही बता चुका है। असल में बात ये हो रही है यहाँ पे भी जुख्रुफुल कौल की मिसाल, क्या कि जब हुआ ना कि बस जानवर सिर्फ वही जायज होगा जो अल्लाह के नाम पे जबा किया जाए, और जबा करने का तरीका भी बताया गया कि जैसे गली पे छुरी फेरना, तकबीर करना और उसके सारे खून को बाहर निकाल देना। तो अब कुरैशी मक्का ने ये एतराज किया कि अच्छा मरा हुआ जानवर हराम है, क्योंकि मरा हुआ जानवर हराम है ये हम पढ़ चुके हैं ना, आयात आ चुकी हैं। तुम कहते हो मरा हुआ जानवर हराम है, लेकिन जिसको तुम मारो वो हलाल है, ये बड़ी अजीब बात है। अब देखें, ये बात अगर कोई इंसान सुनेगा तो कहेगा हाँ यार बात तो बड़ी वैलिड की है इस बंदे ने। तो क्या हुआ, जुख्रुफुल कौल की मिसाल। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहली तफसील बता दी कि कौन कौन सी चीजें हराम हैं। बकसरत लोगों का हाल ये है कि इल्म के बगैर अपनी ख्वाहिशात की बिना पर गुमराह कौन बातें करते हैं, और इन हद से गुजर जाने वालों को तुम्हारा रब खूब जानता है। तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से भी। पहले क्या बात हमने पढ़ी थी, कबीरा गुनाहों से बचो। और एक जगह भी हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह शिर्क ही को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा वो सब कुछ जो चाहेगा माफ कर देगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि कबायर से बचो यानी कबीरा गुनाहों से, तो सगीरा जो है वो उस तरह से वो भी अल्लाह ताला उनको माफ कर देगा। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम खुले गुनाहों से भी बचो और छुपे गुनाहों से। खुले गुनाह कौन से होते हैं? यानी वो चीजें जो जाहिर होती हैं, सबको नजर, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, ये खुला गुनाह है। और छुपा हुआ गुनाह कौन सा है? जो नजर नहीं आता, गीबतें हो रही हैं अंदर अंदर, सबको नहीं पता चल रही, हसद है, कीना दिल में पाल रखा है, जिनाकारियां हो रही हैं, तो ये सारे क्या है, छुपे हुए गुनाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन बताई है कि गुनाह वो है जो दिल में खटके और लोगों से छुपाना पड़े, ये वो गुनाह होते हैं। यानी एक फीलिंग ऐसी होती है कि जब हम किसी, कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है इंसान को, अगर वो वाकई ईमान के ऊपर हो के गलत काम हो जाता है, तो फिर वो कचोके लगना शुरू हो जाते हैं जमीर की तरफ से कि ये तुमने क्या कर दिया, और फिर हम किसी को बताने से भी गुरेज करते हैं उसको। सो ये गुनाह की डेफिनेशन खुद ही हमारे अंदर से भी गवाही आ जाती है। जो लोग गुनाह का इक्तसाब करते हैं, इक्तसाब का मतलब है इर्तिकाब करते हैं, वो अपनी इस कमाई का बदला पा कर रहेंगे। और जिस जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़बह ना किया गया हो उसका गोश्त ना खाओ, ऐसा करना फिस्क है। शैतान अपने साथियों के दिलों में शकूक शुबहात और एतराजात इल्का करते हैं ताकि वो तुमसे झगड़ा कर सके। तो क्या है कि इस्लाम जो तुम्हें बता रहा है वो उनके रसूम रवाज से क्योंकि मुख्तलिफ है, क्योंकि उनके रसूम रवाज तो कब से कहाँ से चलते आ रहे हैं उनके बाप दादा से, ये किस लिए ये उसके अंदर शक में पड़े हुए। तो एक हदीस है बड़ी खूबसूरत, वो शैतान का क्योंकि जिक्र आया कि इब्लीस ने अल्लाह ताला से पूछा कि सारी मखलूक का रिस्क आपने लिखा है लेकिन मेरा रिस्क नहीं लिखा, वो कहाँ है? तो फरमाया कि हर वो खाना तेरा होगा जिस पर मेरा नाम न लिया गया हो। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, यानी इसकी उसकी तरफ ये हदीस हमारी रहनुमाई करती है कि वैसे तो हर काम से पहले, खास तौर पर खाने से पहले भी हमें अल्लाह का नाम लेना है, वरना वो जैसे हम छोटे होते कहते थे ना, हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि शैतान खाना खा जाता है। लेकिन अगर तुमने इनकी अतात कबूल कर ली कि इनकी ये जो शैतान जिनके दिलों में शकूक को शुबहात डालता है, तो यकीनन फिर तुम मुशरिक होगे। अब अमन कान मैतन अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। क्या वो शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदगी बख्शी और इसको वो रोशनी अता की कि जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान में जिंदगी की राह तय करता है। इमेजिन करें एक ऐसे शख्स के बारे में, अल्लाह ने कहा वो मुर्दा था। मुर्दा होने का क्या मतलब है? वो ला इल्म था, उसके पास ईमान नहीं था, वो कुफर के अंधेरों में गुम था, यानी दिल उसका मुर्दा था। फिर हमने उसे जिंदगी बख्शी यानी इल्म अता किया, ईमान की रोशनी अता की, और इसको वो रोशनी अता की जिसके उजाले में वो लोगों के दरमियान जिंदगी की राह तय करता है। जिंदगी की राह तय करने के लिए कौन सा उजाला दिया है अल्लाह ताला ने, कौन सी रोशनी? कुरान। क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों में पड़ा हुआ हो और किसी तरह उनसे ना निकलता हो? आप जरा इमेजिन कीजिए, मेरे माइंड में बिल्कुल एक लाइट हाउस की तस्वीर बनती है। लाइट हाउस क्या होता है कि समंदर में
راتوں کو راستہ دکھانے والا وہ ایک مینار ہوتا ہے، آپ دیکھیے وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، لیکن اتنے گہرے اندھیرے میں جو سمندر میں ہوتا ہے اس کی روشنی ان سارے اندھیروں کو کاٹ دیتی ہے۔ تو کیا دونوں چیزیں، روشنی اور اندھیرے، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو بیسیکلی یہ بات یہ ہے کہ جو شخص شعور کی سطح پہ زندگی گزارتا ہے اور وہ جو لاشعوری کی حد پہ چلا جاتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک لنک وہ وہی پہلے سے جڑے گا کہ وہ زخرف القول والے جو اس کے اوپر مطلب ان کے پیچھے لگ کے زندگی گزارتے ہیں، میجورٹی از اتھارٹی والا فلسفہ، اور وہ جو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ کافروں کے لیے تو اس طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یعنی کیسے کہ جب روشنی آتی ہے پھر بھی یہ نہیں مانتے، ٹیڑھے راستے پر ہی چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر اندھیرا اور ٹیڑھا پن جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا لگنے لگ پڑتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے، وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ یہ بڑے بڑے مجرم کون ہیں؟ اشرافیہ، ایلیٹ کلاس، جو کہ مذہبی لیول پہ ہو سکتی ہے، سیاسی لیول پہ ہو سکتی ہے، جوڈیشری لیول پہ ہو سکتی ہے، کسی بھی لیول پہ ہو سکتی ہے، یہ فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ معاشرے کے، یہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، یہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور لوگوں کے پوائنٹ آف ویوز بدلتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ میجورٹی کیا کرتی ہے؟ سائلنٹ میجورٹی، عوام، وہ تو ان کو فالو کرتی ہے۔ سو یہ بھی ایک آپ دیکھیں کہ مثال ہے زخرف القول کی۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَةَهُ، آیت نمبر 124۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے یا کوئی نشانی، جب کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے اس کو جب تک کہ وہ چیز ہمیں نہ دی گئی ہو جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ یعنی کیا چیز؟ ہمارے اوپر نبوت آنی چاہیے، ہم سے اللہ کو خود ڈائریکٹ کلام کرنا چاہیے، ہم پہ وہی آنی چاہیے۔ ان لوگوں کا یہ اعتراض ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کیا بات تھی کہ ان میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ ان پہ وہی اتری اور ہم پہ نہیں اتر سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی کس چیز کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف وہی نازل کرے، یہ بھی زخرف القول کی مثال ہے کہ ایک شیطان دوسرے کو بتاتا ہے دیکھو تم مت ماننا ان کی بات جب تک کہ تم پہ وہی نہ آئے۔ 3737 پلیز اپنا مائک آف کیجیے گا، 737 جن کا نمبر ہے مائک آف کیجیے جنہوں نے ابھی کلاس جوائن کی ہے۔ اچھا جی آگے دیکھتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ 125۔ اوکے، بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کرتا ہے، اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ سو سینہ کھلنا اور سینہ بند ہونا، یہ کیا دو اللہ تعالیٰ نے علامتیں ایک تمثیل کا انداز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پریزنٹ کیا ہے۔ سینے میں کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی دل ہوتا ہے، اور دل کے اندر ہدایت جاتی ہے۔ جن لوگوں کا سینہ تو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم تو راضی ہیں اسلام کے اپنے دین ہونے پر، تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اس دین کو لے کر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو چیزیں زیادہ، دین کی چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، ان کو مزہ آنے لگتا ہے، وہ چاہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ سیکھیں، زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ لیکن جو گمراہی میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں یہ راستے انہوں نے چنے خود دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ سینے تنگ ہونے کا مطلب ہے کہ جب کوئی دین کی محفلوں میں بھی بیٹھتے ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل کوئی نصیحت کی جائے تو کہتے ہیں آپ مجھے آکورڈ فیل کروا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا میں کچھ غلط کر رہی ہوں، یہ بس ایک پوائنٹ آف ویو کا ڈفرنس ہو سکتا ہے، اس طرح کی باتیں ہم آگے سے سنتے ہیں۔ تو ان کا دل کرتا ہے کہ کس وقت یہ لیکچر بند ہو، کس وقت یہ بندہ آگے سے ہٹے جو مجھے نصیحتیں کر رہا ہے، اور اس کا سانس، جیسے وہ کہتے ہیں نا پہاڑ پہ جب انسان بلندی کی طرف جاتا ہے تو سانس کے اندر گھٹن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آکسیجن لیول کم ہوتا ہے اوپر کی طرف، اسی طرح انسان جب اپ ہل یا ماؤنٹینس پہ چڑھتا ہے تو بھی اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ پسند ہی نہیں کرتے ان چیز کو۔ اسی طرح اللہ ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لائے۔ ناپاکی کیا ہے؟ گمراہی، ان کو پسند ہی نہیں آتی اس طرح کی باتیں۔ اور کیوں؟ ناپاکی کا تعلق کس سے ہے؟ شیطانوں سے، جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، جو ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا؟ اسلام کا راستہ، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے ظاہر ہے کہ وہی والی بات ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور کیوں متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ کہ وہ اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون 127، ان کے رب کے پاس ان کے لیے دار السلام ہے۔ دار السلام سلامتی کا گھر، اور وہ ان کا ولی ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ کیا؟ رائٹ ایٹیٹیوڈ، اور وہ رائٹ ایٹیٹیوڈ کیا تھا ان کا؟ وہ تھا اسلام۔
यौम यहशुरुहुम जमीआ या माशरल जिन्नि कद इस्तक्तरतुम मिनल इंस वक़ाला औलियाउहुम मिनल इंसी रब्बनस्तमतअ बादुना बिबाद। ये आयत नंबर है 128। और जिस रोज अल्लाह इन इन लोगों को घेर कर जमा करेगा, कौन सी पार्टी है ये? वो जुख्रुफुल कौल वाली पार्टी है। अब उनको अल्लाह ताला कयामत वाले दिन प्लेस करके दिखा रहा है कि देखो उस दिन इनके साथ क्या होगा। जिस रोज रोज अल्लाह इन सब लोगों को घेर कर जमा करेगा, इस रोज जिन्नों से खिताब करके फरमाएगा, ए ग्रोह जिन, तुमने नौ इंसानी पर खूब हाथ साफ किया। यानी तुमने जो मेरे बंदे थे उनको खूब बहकाया, तुमने खूब अगवा किया तुमने उनको। इंसानों में से अब जिन्होंने जवाब नहीं दिया, देखें, इंसानों में से जो इनके रफीक थे वो अर्ज करेंगे, परवरदिगार हम में से हर एक ने दूसरे को खूब इस्तेमाल किया, और अब हम उस वक्त तक पहुंच गए हैं जो तूने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया था। यानी पता था इनको उसका कि ऐसा वक्त आएगा। अल्लाह फरमाएगा अच्छा बस अब आग तुम्हारा ठिकाना है, अब इसी में तुम हमेशा रहो। तो यह है कि इब्लीस के पैरोकारों से इंसानों को, क्योंकि वो इब्लीस ने वादा किया था ना कि वो इंसानों को अगवा करेगा और उनको अपने पीछे लगाएगा। तो आप देखिए कि दोनों ने एक दूसरे का यहाँ से पता चलता है फायदा उठाया। और कौन किसी से कब फायदा उठाता है? कि जब दोनों का इंटरेस्ट एक हो। दोनों ने दुश्मन एक बनाया हुआ ना, और दुश्मन क्या है? अल्लाह। दोनों का दुश्मन है, इसलिए दोनों, शैतान जिन हो या शैतान इंसान हो, वो एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं। जैसे अल्लाह ने पीछे कहा कि वो वही करते हैं एक दूसरे को। तो क्योंकि इनको गंदगी पसंद है, ये पाकीज़गी के खिलाफ होता है ये वाला सिस्टम। तो इंसानों ने जिन्नों से फायदा उठाया, जैसे कहानत, ये जादू के कारोबार वगैरह, और इसी तरह जिन जो है वो इंसानों से फायदा उठाते हैं। अब रूह बेचने वाली एक बात शायद आपने सुनी हो, अगर आपने नहीं सुनी तो इसको पढ़िएगा, कि किस तरीके से लोग रूह बेच देते हैं शैतान को। और इस तरह के वाकयात भी हमें लिटरेचर भी में मिलते हैं, और आजकल तो दुनिया में भी इस तरह के वाकयात तो हमें नजर आ रहे होते हैं। तो ये किस चीज की मिसाल होगी? अच्छा, अब तुम्हारा ठिकाना आ गया, इसमें तुम हमेशा रहोगे। इससे बचेंगे सिर्फ वही जिन्हें अल्लाह बचाना चाहेगा। बेशक तुम्हारा रब दाना और अलीम है। देखो इस तरह हम जालिमों को एक दूसरे का साथी बना देंगे, उस कमाई की वजह से जो वो दुनिया में मिलकर करते रहे। तो जालिमों के जब दोस्त हम दुनिया में होंगे ना, तो आखिरत में भी हम उन्हीं के जालिमों के साथ ही उठाए जाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि नेकी के कामों में तावन करो, गुनाह और ज्यादती के कामों में तावन ना करो। तो जिस कंपनी को हम दुनिया में पसंद करते हैं, आखिरत में हम उसी कंपनी के साथ उठेंगे। इस मौका पर अल्लाह इनसे भी पूछेगा। यानी अब क्या है, अब बात किससे हो रही है? या माशरल जिन्नी वल इंस, ए ग्रोहे जिन और इंस, यानी दोनों को। 737, आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं? चलिए, ए ग्रोहे जिन्नो इंस, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से ऐसे रसूल नहीं आएंगे? अब अल्लाह ताला दोनों को मुखातिब करके एड्रेस करें, यानी जिन्नों को भी इंसानों को। और क्या बात करें? अब चूंकि ये जहन्नुम में चले गए तो अब बात क्या है? क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जो तुमको मेरी आयात सुनाते और इस दिन के अंजाम से डराते? वो कहेंगे हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। ऊपर भी उन्होंने कहा कि या अल्लाह हम उस दिन को पहुंच गए जिसका तूने हमसे वादा किया था। यहाँ पे भी कहते हैं कि हम आज अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की जिंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है। यानी अब वहां से उठा के अल्लाह ताला हमें दुनिया में लेकर आए कि आज ये दुनिया में क्या कर रहे हैं। इन लोगों को दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा है, वो खेल और तमाशे वाली बात। मगर उस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे। और वो काफिर और ये कि वो काफिर थे, क्या गवाही देंगे कि वाकई उन्होंने कुफर किया। तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ तबाह करने वाला ना था जबकि इसके बाशिंदे हकीकत से नावाकिफ हों। तो अल्लाह ताला किसी के ऊपर भी अजाब नहीं लेकर आता जब तक कि वो हदायत का इंतजाम पूरा ना कर दे, तब तक अजाब नहीं लेकर आता अल्लाह। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर शख्स का दर्जा उसके अमाल के हिसाब से है। आयत नंबर 132, वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून। हर शख्स का दर्जा उसके अमल के लिहाज से है, और तुम्हारा रब लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। तो जिसको जो भी दर्जा मिलेगा उसके अमल की वजह से मिलेगा। और हदीस से हमें पता चलता है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर दो दर्जों के दरमियान जमीन और आसमान के बराबर का फासला होगा। और इसी तरह दोजख के भी दर्जात हैं। तो जो गुनाह के जिस लेवल पे होगा उसको उसी लेवल की जहन्नुम, और जो नेकी में जिस लेवल पर होगा उसको उसी लेवल की जन्नत मिलेगी। तुम्हारा रब बेनियाज है और मेहरबानी उसका शेवा है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरे जिन लोगों को चाहे ले आए। इस तरह इसने तुम्हें कुछ जिस तरह इसने तुम्हें कुछ और लोगों की नस्ल से उठाया। तुमसे जिस चीज का वादा किया जा रहा है वो यकीनन आने वाली है, और तुम अल्लाह को आजिज करने की ताकत नहीं रखते। कुल या कौमी अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल फसौफ तअलमून मन तकूनु लहू आकिबतुद्दार इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। 135।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ابھی یہ ہے کہ تم اپنی جگہ کیا عمل کر رہے ہو، یعنی تم جو شیطانوں کے طریقے پر چل رہے ہو، اور نبی کیا عمل کر رہا ہے، یا نبی کی جگہ کوئی بھی دائی ہوگا وہ کیا عمل کر رہا ہے، وہ وہی کر رہا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دیا تھا۔ تو اب تمہیں ان قریب، ابھی تم نہیں یقین کرے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ فلاح کس کے حصے میں آتی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مَا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا۔ اب یہاں پہ نا مشرکانہ نظریات کی کچھ مثالیں آ رہی ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ابھی پیچھے گزرا نا کہ کس طرح شیطان، جن اور انسان ایک دوسرے کو میسیجز دیتے ہیں اور پلان شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح نئے نئے طریقوں سے انسانوں کو گمراہ کیا جائے، وہ زخرف القول والی بات۔ تو ان گمراہیوں کی بھی کچھ مثالیں ہیں جن کا شکار اہل مکہ ہوئے، اور 136 سے 40 تک یہی اسی طرح اسی مضمون پہ بات ہوگی۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بزوم خود، ورنہ یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ سم ٹائم ایسے ہوتا تھا کہ جیسے کھیتی کٹ کے آ رہی ہے، یا پھر جانوروں میں سے کچھ حصہ صدقہ کرنے کا وقت آ رہا ہے، تو اس کے اندر یہ طریقہ یہ اختیار کیا کرتے تھے کہ یہ ایک ڈھیر لگا دیا، یہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا حصہ کیوں نکالتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے تھے، لیکن ساتھ میں ان کی غلطی کیا تھی کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات تو نہیں ہو سکتی، تو یہ شریک ہیں جو ہمارا اس کے ساتھ رابطہ کرواتے ہیں، تو ان کے لیے بھی حصہ یہ نکالتے تھے۔ لیکن اور یہ حصے کس ریشو پرپورشن سے نکالتے تھے وہ ان کی اپنی ہوتی تھی، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی اس چیز کی کہ کیوں نکالتے ہیں۔ اب کہتے تھے یہ حصہ اللہ کا ہے، یہ حصہ شریکوں کا ہے۔ اب جب ڈھیر لگا رہے ہوتے تھے، فار ایگزامپل کہ چھلیوں کا ڈھیر لگ رہا ہے، اب کوئی چھلی جو ہے وہ شریکوں کے حصے میں سے گر کے باہر دور گر گئی ہے، فوراً سے اس کو اٹھا کے اس کے اندر فٹ کرتے تھے کہ یہ کہیں لوز نہ ہو جائے، اور اگر کہیں اللہ کے حصے سے گر جاتی ہے تو کیا کرتے تھے؟ پھر اس کو اٹھا کے شریکوں کے حصے میں ڈال دیتے تھے۔ یعنی اللہ کے حصے کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار تھے جس کو خود ہی نکالا ہے، لیکن اپنے شریکوں کے حصے کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہ تھے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کوئی بلا نہ نازل ہو جائے۔ یہ جو شرک ہوتا ہے نا، اصل میں ان کی اکانومی کا حصہ تھا، اور مشرک جو شرک کے کسٹوڈین تھے، یعنی پنڈت اور مجاور وغیرہ جو ریلیجیس ایلیٹ کلاس تھی، وہ اس سلسلے میں ان سے کس طرح سے ٹیکسز وصول کرتے تھے، یا جیسے مویشی آ رہے ہیں ان کا حصہ لے رہے ہیں، غلہ آ رہا ہے ان سے حصہ لے رہے ہیں، تو وہ اس کے اندر سختی برتتے تھے لوگوں کے ساتھ، اس لیے ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ یہ حرکت کر سکے۔ تو آپ دیکھیں کہ شرک جو ہے وہ انسان کے اندر کس طرح کے عقائد کو ڈال دیتا ہے، اور انسان کتنا مجبوری کی زندگی گزارتا ہے اور ڈر کے پھر زندگی گزارتا ہے۔ اور اہل مکہ کی تو اکانومی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ساری کی ساری شرک پہ ہی بیس کر رہی ہوتی تھی۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ اولاد کا قتل بھی عرب میں عام تھا۔ تو یہاں پہ جو شریکوں کا لفظ، اوپر تو شریکوں کا لفظ بتوں کے لیے ہے نا، یہاں پہ جو شریکوں کا لفظ ہے نا وہ بتوں سے الگ آیا ہے۔ یہاں پہ شریکوں کے وہ ان سے مراد وہ بیسیکلی انسان ہیں جنہوں نے اس رسم کو ایجاد کیا تھا۔ تو عرب میں جو اولاد کا قتل ہے وہ مختلف صورتوں میں رائج تھا، جیسے کہ آپ اس میں ایک مثال یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے اس خیال سے کہ کوئی ان کا داماد نہ بنے، یا قبائلی جھگڑے لڑائیاں آپس میں ہوتی تھیں تو وہ کہیں ہماری بچیاں کسی اور کے ہاتھ نہ پڑ جائیں، کیونکہ یہ غیرت کا سوال ہوتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ یہ عام طور پر بچیوں کو چھوڑ کے بچوں کا بھی قتل کیا کرتے تھے، اور ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ وہ ان کی پرورش کا بوجھ نہیں برداشت کر سکیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ معبودوں کی خوشنودی کے لیے اپنے بچوں کو بھیٹ چڑھا دیتے تھے۔ تو یہ عرب کے اندر یہ رواج بھی موجود تھا۔ ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دے۔ یعنی کیا کرتے ہیں؟ اپنی طرف سے تو دین ابراہیم کی پیروی کر رہے ہیں، مگر نئی نئی چیزیں بھی شامل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا ان کو چھوڑ دو، اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں، اب ان کے کچھ فتوے آ رہے ہیں، دینی فتوے، اور بڑے مذاق خیز۔ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، یعنی ریزرو ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ وہ مجاور ہوں گے بتوں کے۔
حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جس پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، جیسے کل ہم نے وسیلہ صاحبہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور کچھ جانور ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ان کو تو اللہ کے نام پہ یا بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا، کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر یہ ان کو ذبح کرنا ہے، بس ان کے اوپر اللہ کا نام نہیں لینا، یہ بھی ان کا ایک ریچول ہی تھا۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا، یعنی جھوٹ گڑھا، ان قریب اللہ انہیں ان کے جھوٹ گڑھنے کا بدلہ دے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ اس جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ یعنی کوئی مادہ جانور اگر بچہ پیدا کرنے والی ہے تو اس کے لیے پہلے سے ہی طے ہو گیا کہ جو بچہ ہوگا وہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ لیکن کس صورت میں حلال ہو جائے گا عورتوں کے لیے؟ اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں، اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے پھر عورتیں نہیں کھا سکتی۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور ان سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر قتل کیا۔ یہ وہ والی پوزیشن آ رہی ہے جہاں پہ یہ لوگ اپنے بچوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ ان کی پرورش کیسے ہوگی، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو یہ بھی ان کے من گھڑت جو بدعتیں انہوں نے ایجاد کی تھی، یہ بھی اسی کی مثال ہے۔ وہ اللہ ہی هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ پیدا کیے، کچھ چھتوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ چھتوں پر نہیں چڑھائے جاتی۔ چھتوں پہ چڑھائی جاتی کون سی ہوتی ہیں؟ بیلیں ہوتی ہیں، اور جو چھتوں پہ نہیں چڑھائے جاتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں بیلیں، کیونکہ مضبوط نہیں ہوتی ہیں، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو درخت ہوتے ہیں ان کو نہیں ضرورت ہوتی۔ کھجور اور کھیتی کی مختلف اقسام ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، یعنی جب یہ پھل دے دیں تو ان کی پیداوار کھاؤ، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، یعنی جس کو آج کل ہم عشر کہتے ہیں نا، کہ جو نباتات ہوتی ہیں جو زرعی زمین سے جو اجناس نکلتی ہیں ان پہ جو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اور حد سے نہ گزرو، یعنی اسراف نہ کرو، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور مویشیوں میں سے ایسے مویشی پیدا کیے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں اور وہ جو چھوٹے قد کے ہیں، تو بوجھ اٹھانے والے کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں اور جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کو جیسے فرشا کا لفظ ہے نا، حمولتم و فرشا، جیسے خرگوش وغیرہ ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب انعام کی تفصیل کچھ آ رہی ہے۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں۔ انعام میں کون سے جانور شامل تھے؟ گائے، بھینس، بھیڑ، گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، یہ 4 گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری، یہ 4 ہے نا ویسے، لیکن نر اور مادہ ملائیں گے تو 8 ہو جائیں گے۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں۔ سمانیت ازواج من الضأن اثنین و من المعز اثنین، یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم کے ہیں، 2 بکری کی قسم کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی یہ جو تم فتوے تمہارے لگا رہی ہے، تمہاری ریلیجس کلرجی جو فتوے لگا رہی ہے، یہ کون سی کتاب ہے جہاں سے وہ فتوے لے رہی ہے؟ ہمیں وہ علم لے کر آؤ، اس کے ذریعے بتاؤ۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم کے ہیں اور 2 گائے کی قسم کے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ یعنی کیوں، کس بیس پہ؟ وہی بات ہے کہ دلیل مانگی جا رہی ہے ان کی۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم کیا ہوا ہے نا انہوں نے یہ حلال حرام کو لے کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، یہ جو آیت نمبر 145 ہے، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا، اے نبی ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں میں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو۔ یعنی تم ایک نالج تمہارے پاس ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، لیکن ایک نالج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ رب کی طرف سے آیا ہے، یعنی وہی کا علم ہے۔ تو اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں۔ پھر جو مجبوری کی حالت میں
بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرور سے تجاوز کرنا چاہے اس میں سے استعمال کر سکتا ہے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، ہم نے ان پر سب ناخن والے جانور حرام کر دیے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو، یعنی چربی جنرلی حرام تھی، لیکن وہ چربی جو پیٹھ اور آنتوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی جس کو الگ کرنا مشکل ہوتا تھا، بس اس کو یہ کنزیوم کر سکتے تھے، یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا ان کو دی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا ذکر ساتھ ہی کیوں آ گیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے بھی بالکل وہی خود ساختہ حلال حرام کے قاعدے بنا لیے تھے جس اہل مکہ نے بنائے تھے۔ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا، یعنی تمہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، اس ڈھیل میں بہتر یہی ہے کہ تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، اور اس کا دامن بہت وسیع ہے، وہ جو بھی اس کی طرف لوٹتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، یہ مشرک لوگ ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ دلائل میں نا یہ لوگ شکست کھا چکے ہیں، دلیل کے اوپر تو کوئی بات نہیں آ رہی ان کے اوپر کہ کس چیز کا کیا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اب کیا کر رہے ہیں؟ اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اصل میں تو جو جو کام ہم کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نہیں ایسا نہیں چاہا کہ ہم ایسا کر دیں۔ ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان کے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا ہے، اور دیکھیں یہ باتیں ہمارے ہاں بھی مشہور ہیں۔ فار ایگزامپل کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ دعا کریں نا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کی توفیق عطا فرمائے، یا اس طرح سے، تو بھئی توفیق تو اللہ تعالیٰ تب فرمائے دے گا نا جب ہم خود بھی چاہیں گے اس کو۔ تو ہم خود اگر بہانے بنا رہے ہیں کہ اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کسی وجہ سے توفیق نہیں دے رہا، تو یہ غلط بات ہے۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو، یعنی کوئی کوئی وحی ہے تمہارے پاس آئی ہوئی اللہ کی طرف سے، کوئی کتاب موجود ہے تو لے آؤ، تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نیری قیاس آرائیاں کر رہے ہو، اور قیاس آرائیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، یعنی جیسے تم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو فالو کر رہے ہو، تمہارے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے نا، بات تو تم یہی کرتے ہو کہ وہ تو وہ کرتے تھے تو ہم اس لیے کرتے ہیں۔ پھر کہو اس حجت کے مقابلے میں حقیقی حجت تو اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، جو شخص ہدایت کا طلبگار ہو اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، یعنی ان کے لیے ایک چیلنج آ رہا ہے۔ پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، یعنی اگر وہ تو جھوٹے ہیں، وہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، وہ اگر کہہ بھی دیں کہ ہاں قسم بھی کھا لیں اس بات پہ، تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اس لیے کہ شہادت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس لاپرواہ لوگوں کے کرنے کا کام نہیں ہے یہ، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ لگنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں، اور ہمسر بنانے کی وجہ کیا ہی ہے کہ ان کو آخرت میں یقین نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں تمہیں سناؤں، قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اے نبی ان سے کہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے، یہ یعنی کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں، بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہم ساتھ ساتھ نہ کاؤنٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی کو